अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कहकशा राजा। प्रोग्राम का नाम है डॉक्टर ऑन कॉल और केटू टेलीविज़न पर मेरा और आप लोगों का साथ रहता है हर जुमेरात 7 से लेकर 8 बजे तक। वेल जनाब, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। ये हफ्ता भी आपका बेहतरीन गुजरा होगा और हमारी यही दुआ है कि आप हंसते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें और एहतियात ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो अभी से अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी को ज़रा नज़्म ज़ब्त में लेकर आएँ ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहें। एनीवेज जी, गर्मी चल रही है और गर्मी में आपने एहतियात करनी है। क्या आप खा रहे हैं, अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आजकल आपको पता है गर्मी की वजह से डायरिया, फूड पॉइजनिंग, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि आपकी स्किन भी अच्छी रहे और बहुत सारी बीमारियों से भी बचे रहेंगे आप लोग। वेल जी, आपको बताते चले कि प्रोग्राम डॉक्टर ऑन कॉल में हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करवाते चलें। डॉक्टर आलियान का ताल्लुक अफशा मेडिकल सेंटर से और हर प्रोग्राम में वो हमारे साथ मौजूद होते हैं। सो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी शुक्र अल्लाह का, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आपका हफ्ता भी अच्छा गुजरा होगा। जी। पेशेंट की क्या सूरत हाल है क्लिनिक पे आजकल क्या हमेशा बीमारियां तो चलती ही रहती हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला होता ही रहता है। तो क्या सूरत हाल है आपके क्लिनिक की आजकल जिस तरह गर्मी है इतनी ज़्यादा है और बीमारियां भी उसी तरह हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो डेली बेसिस पे कोई ना कोई डिफरेंट डिजीज़ से रिलेटेड पेशेंट्स विज़िट कर रहे हैं। तो यह है कि रेशो देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे बीमारियां हमारी सिटी में, शहर में या मुल्क में आप कह लें, आए हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा सबको कि एहतियात जितनी कर सकते हैं उतनी करें ताकि आप जो है सेहतमंद रह सकें। वेल जनाब, आप अगर रब्ता करना चाहते हैं डॉक्टर आलियान से तो उनका नंबर हमारी स्क्रीन पर भी मौजूद है, 0311 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से टाइम ले सकते हैं और फिर क्लिनिक पे जाके आप अपना चेकअप करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं दूर दराज से डॉक्टर साहब से रब्ता करते हैं तो फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, अपनी रिपोर्ट्स भेजेंगे, जो भी आपकी बीमारी है वो आप बात करके मज़ीद डिटेल ले सकते हैं। एनीवेज, अगर आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 05141022357 पर और लाइव शामिल होकर अपना सवाल बीमारी के हवाले से पूछ सकते हैं। वेल जी, हम मुख्तलिफ बीमारियों को डिस्कस करते हैं अपने प्रोग्राम में। आज भी हम शुगर के हवाले से बात करेंगे, स्टमक के हवाले से बात करेंगे और मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से बात करेंगे। सो आप लोगों का कोई सवाल है तो आप ज़रूर शामिल हो सकते हैं। एनीवेज डॉक्टर साहब, ये बताएं कि लोगों का ये मानना होता है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर को खुद कोई बीमारी नहीं होती, वो किस तरह का डाइट प्लान फॉलो करते हैं, कैसी रूटीन होती है? तो आपकी कैसी रूटीन है? देखें, डाइट प्लान से आपने जिस तरह बात की है, डाइट प्लान तो हर किसी को जो है एक सूटेबल सा रखना चाहिए अपने लिए, ताकि वो मेजर बीमारियों से जो है बचा रहे। बाकी इंसान हम भी हैं, हम भी बीमार हो जाते हैं कभी कभार। तो ये है कि शुक्र है अल्लाह का कि मेजर अपनी खुराक वगैरह और अपना ख्याल रख के जो है बहुत सी बड़ी बीमारियों से बचे रहते हैं। बाकी छोटा मोटा लाइक फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये सब चीज़ें जो हैं ये आम हैं, ये तो एक नॉर्मल रूटीन में कभी कभार हो जाती हैं। तो इस चीज़ को हम इतना ज़्यादा वो हाइप नहीं इस चीज़ की क्रिएट करते। यह है कि नॉर्मल सी चीज़ समझ के इसको हम फेस कर लेते हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि मज़ीद बड़ी बीमारियों में मुब्तला नहीं है। ये होता है ना कि आप दूसरों को जो डाइट प्लान या फिर ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको नज़्म ज़ब्त की तरफ लेकर जा सकें, वो चीज़ें आप खुद फॉलो करते हैं। ऐसा ही है। देखें, खुद हम फॉलो करेंगे तभी हम दूसरों से भी ये चीज़ फॉलो करवा सकेंगे। ठीक है, एक कॉलर हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद फाजिल जिला मानसरा से डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी कीजिए। डॉक्टर साहब से ये पूछ रहे हैं, मुझे शुगर 18 साल से है। ठीक है। तो मैं इंसुलिन लगा रहा हूँ सुबह के टाइम पर 30 और शाम को लगा रहा हूँ 25। सही हो तो शुगर लेवल कभी आ रहा है 140 से, कभी 135 से सुबह नाश्ते से पहले। सही हो गया। और शाम के टाइम पे मैं चेक करता हूँ तो तकरीबन कभी बढ़ जाते हैं, 200 क्रॉस कर जाते हैं, 220, 240 और टेबलेट भी साथ लेता हूँ। ये बताएंगे किस तरह? और कभी कभी जो पठों में खिंचावट आ जाती है। तो इस तरह है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि सुबह के टाइम जो है मतलब नाश्ते से पहले आपकी शुगर कम होती है और शाम के टाइम या जब दूसरी टाइम पे आप इंसुलिन लगाते हैं उस टाइम पे आपकी शुगर या 200 होती है या 200 से ज़ायद होती है।
تو یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, مطلب کوئی ایکسرسائز یا واک وغیرہ نہیں کر رہے ہیں, تو آپ وہ شروع کر دیں, اور پانی کا استعمال جو ہے زیادہ کریں. اس سے یہ ہے آپ کی جو شوگر شام کے ٹائم میں جو انکریز ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے, وہ زیادہ نہیں ہوگی اور ایک نارمل رینج میں جو ہے وہ رہے گی. اور اس سے یہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا کہ جو آپ انسولین 30 ml یا 30-25 لگا رہے ہیں وہ بھی آپ کم کر لیں گے, اس کی ریشو جو ہے آپ کی کم ہو جائے گی. جی 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 تو جو پٹھوں میں کھچاوٹ ہے ڈاکٹر صاحب, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی جو پٹھے ہیں یہ اپنی ٹانگوں میں درد ہونا اور رگوں کی کھچاوٹ, یہ بیسکلی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ شام کے ٹائم آپ بتا رہے ہیں نا؟ نہیں, دن کو بھی کسی ٹائم ہو جاتا ہے کہ چرپائی بھی بندہ لیٹا ہو, اچانک کو سلوٹ آ جاتے, اس طرح ایک وہ پوری رگیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور کھچاوٹ بن جاتی ہے. وہ اکثر آپ کا مسل اس طرح کا ہوتا ہے کہ اسٹف ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے یا ٹانگوں میں درد ہوتا ہے. تو زیادہ تر یہ تب ہوتا ہے جب آپ کا شوگر لیول جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہو, یا آپ کو لائک اس طرح کوئی نہ کوئی چیز, کوئی ہلکی پھلکی انسولین کی ضرورت ہو, تب اس طرح کی جو چیز ہے وہ آپ فیس کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ پراپرلی اپنے انسولین کو پراپر ٹائم پہ لگایا کریں. دوسرا یہ ہے واک اور پانی کا استعمال زیادہ کریں, تاکہ جو آپ کا شام کے ٹائم وہ شوگر لیول جو انکریز ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہے نارمل رینج میں آ جائے. تھینک یو فار یور کالنگ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں شوگر ہے, ٹھیک ہے, ان کو لائک پیروں میں درد ہوتا ہے یا پھر وہ خوراک نارملی کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو ایک عام انسان کس طرح پتہ چلے گا کہ اس کو کیا کیا سمٹمز ظاہر ہوں گے کہ اس کو پتہ چلے کہ مجھے شوگر ہے اور مجھے ٹیسٹ کروانا چاہیے, اس کی میڈیکیشن کرنی چاہیے؟ دیکھیں, جو ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے یا کوئی ایسا بندہ جس کو ڈائبٹیز نہیں ہے, وہ نارمل لائف ایک جی رہا ہے, اس کو تو نہیں پتہ لگتا. لیکن جو بندہ جس کو ڈائبٹیز کی طرف وہ متوجہ ہو رہا ہے, ڈائبٹیز ہو رہی ہے یا کوئی علامات ہیں, اس کو اس طرح سے پتہ لگے گا. سب سے پہلے تو اس کو پیاس لگے گی, بہت زیادہ جو ہے وہ لائک پیاسا سا ہو جائے گا. اس کے علاوہ سر دکھے گا, زیادہ تر پیروں کے نیچے تکلیف ہوتی ہے, سوئیاں سی چبھتی ہیں, یہ چیز محسوس ہوگی. اس کے علاوہ جو تیسری چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ یورین کا آنا بھی ایک نارمل چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ کلر بلائنڈنس کی طرف بھی انسان جاتا ہے, لیکن یہ بہت اگر شوگر ہائی ہونا شروع ہو جائے تب اس طرف متوجہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ جو دھندلا پن, آنکھوں کے آگے جو ہے دھندلا پن آنا شروع ہو جائے. تو یہ ایسی کچھ 4-5 علاماتیں ہیں جن سے اگر کوئی انسان ایسی چیز فیل کر رہا ہے یا کوئی علامت ایسی ہے تو بندہ جو ہے پراپر اپنا شوگر وغیرہ چیک کرا لے, اور کسی اگر کہیں دور علاقے میں ہے تو اپنا ٹیسٹ وغیرہ کرا کے کسی ڈاکٹر کے پاس وزٹ کر لے. اچھا, اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ اگر کسی کے پیرنٹس کو شوگر ہے یا گرینڈ پیرنٹس میں شوگر ہے تو کیا چانسز ہے کہ اس کو بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے جس کو جینیٹک ڈائبٹیز بھی کہا جاتا ہے. لائک مور دین 60% چانسز ہوتے ہیں کہ جینز کی وجہ سے, جینیٹک ڈس آرڈر کی وجہ سے جو ہے آگے آنے والی نسل میں ڈائبٹیز یا کوئی اور ہائپر ٹینشن کی بیماری ہے تو وہ آ جائے. تو یہ ایک نارمل چیز ہے, جین سے بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے بیماری. اچھا, ایک نارمل جیسے کالر ہمارے بتا رہے تھے کہ ان کو 200 کراس کر جاتی ہے شوگر, تو ایک نارمل شوگر لیول کیا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ نارمل اتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جو نارمل شوگر لیول ہے وہ اراؤنڈ 120 سے 130 تک ہونا چاہیے. میکس جو ہے وہ 130 ہی ہونا چاہیے. باقی کبھی کبھار لو ہو جاتی ہے, بلو 100 چلی جاتی ہے. وہ جب انسان نے کچھ کھایا ہوا نہ ہو, صبح دوپہر کو کچھ نہ کھایا ہو, تو اس ٹائم پہ جو ہے زیادہ تر شوگر یا بلڈ پریشر جو ہے انسان کا لو ہو جاتا ہے. تو جو نارمل رینج ہے ڈائبٹیز کی وہ 120 mmHg تک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, انسولین کس لیول پہ لگانی چاہیے جب آپ کا شوگر 200 کراس کر لے یا 300 کراس کر لے, تب آپ ریکمینڈ کرتے ہیں اپنے پیشنٹ کو؟ دیکھیں, انسولین جو ہے وہ تب لگتی ہے جب انسان کی اپنی باڈی کے اندر انسولین کی پروڈکشن جو ہے وہ رک جاتی ہے, یا تو پروڈکشن صحیح سے نہیں ہو رہی ہوتی. تو انسولین زیادہ تر ریفر تب کی جاتی ہے جب ایک پیشنٹ کی جو شوگر لیول ہے, ڈائبٹیز لیول ہے, وہ 400 پلس چلا جاتا ہے اور کنٹرول میں نہیں رہتی. تو اس وجہ سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انسولین پریفر کی جاتی ہے.
باقی میڈیکیشنز کچھ ایسی ہوتی ہیں اس ٹائم پیریڈ میں دی جاتی ہیں جو کہ جو ہیومن آرگن ہے جو انسولین پروڈیوس کرتا ہے اس کو فنکشن کرے کہ وہ پراپرلی انسولین کی پروڈکشن جو ہے وہ ری سٹارٹ کرے تاکہ انسان انسولین کی طرف نہ جائے. لیکن اگر تو وہ آرگن جو ہے انسولین نہیں بناتا تو جو کہہ لیں آپ کے پھر پریفر کیا جاتا ہے کہ انسولین لگائی جائے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ شوگر کی کتنی اقسام ہیں اور کون سی اقسام ڈینجرس ہے؟ شوگر کی 3 بیسکلی ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ٹائپ 1 ہوتی ہے, ایک ٹائپ 2 ہوتی ہے اور ایک جسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے. وہ زیادہ تر جو ہوتی ہے لائک پریگننٹ وومنس کے اندر آتی ہے, تو اس کے مطلب لائک بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ہو, لیکن اگر وہ ہو جائے ڈیورنگ پریگننسی تو اس کے ہائر رسک یہ ہوتا ہے کہ جو بیبی ہے اس کو بھی وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے. تو دیٹ از ٹیمپرری یا پھر وہ بھی مستقل؟ ٹیمپریری ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر اس ٹائم پیریڈ میں جو فیمیل ہے وہ اگر اپنا خیال نہیں رکھے گی تو وہ جو بیبی ہے اس کے لیے وہ ایک پراپرلی بیماری بن جاتی ہے. تو اس لیے اس ٹائم پیریڈ میں بہت سا خیال رکھنا پڑتا ہے. بہت وہ ٹائم پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ شوگری چیزیں کم سے کم استعمال, میٹھا کھانے کا بہت دل کرتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جتنا کم کھائیں گے اتنا خود کا بھی خیال رکھ پائیں گے اور بچے کا بھی خیال رکھ پائیں گے. تو یہ ہے کہ جتنا ہو سکے میں تو یہی کہوں گا خواتین کو کہ اس ٹائم پیریڈ میں کم سے کم میٹھے کا استعمال کریں. میٹھی چیزیں بہت کھانے کا دل کرتا ہے اس ٹائم پہ, بالکل لائک منیمم لائک لمیٹڈ سی کوانٹٹی رکھیں تاکہ اعتدال رکھیں ہر چیز میں. ایک کالر ہمارے پاس ہے. السلام علیکم. کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو السلام علیکم. آئی تھنک لائن ڈراپ ہو چکی ہے. اینی ویز ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا ڈائٹ ریکمینڈ کرتے ہیں ہمارے ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو, خاص طور پہ روٹی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ روٹی میں بہت زیادہ مقدار میں کاربوہائیڈریٹ یا شوگر ہوتی ہے, تو روٹی کو نارمل روٹین میں ہمیں لینا چاہیے یا کم سے کم لینی چاہیے؟ دیکھیں نارمل روٹین میں اگر تو ایک بندہ ہے عام جس کو ڈائبٹیز کا کوئی مطلب سمٹم ظاہر نہیں ہو رہا وہ تو کھا سکتا ہے, لیکن جس بندے کو ڈائبٹیز کا کوئی سمٹم ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کو فیل ہو رہا ہے کہ کوئی علامت ایسی ہے ڈائبٹیز کی, تو اس کو تھوڑی سی جو ہے لمٹ ایک دے دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ کرا کے اس چیز کو پراپرلی چیک کروا سکے کہ اس کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں. باقی روٹی ہی نہیں ہے, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ گلوکوز لیول کا کافی زیادہ مقدار رکھتی ہیں وہ اپنے اندر, تو جس وجہ سے انسان کو چاہیے. جی بریک کا اشارہ ہمیں آگے, ہم ایک بریک کی جانب جاتے ہیں, پھر واپس آ کے مزید ڈسکشن کریں گے. ویلکم بیک ایوری ون. میں ہوں آپ کی میزبان کہکشاں راجہ اور پروگرام کا نام ہے ڈاکٹر آن کال. میرا اور آپ لوگوں کا ساتھ رہتا ہے ہر جمعرات 7 سے لے کر 8 بجے تک. جناب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے ڈاکٹر عالیان, جن سے ہم مختلف بیماریوں کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں, اور اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں 0514102357 پر. ایک کالر ہمارے پاس موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے موجود ہے؟ جی السلام علیکم, میں واجد بات کر رہا ہوں. واجد کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں واجد بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. کیا سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ میڈم میرا ڈاکٹر صاحب سے یہی سوال ہے کہ جو نارمل بلڈ گلوکوز لیول ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ نارمل بلڈ گلوکوز لیول ایج کے حساب سے ہوتا ہے. نہیں بٹ پھر بھی کتنا فرق کرے اگر کوئی ایڈلٹ ہے؟ جی وہ پوچھے اگر کوئی ایڈلٹ ہے تو اس کا گلوکوز لیول کتنا ہونا چاہیے؟ وہ ویری کرتا ہے ایج کے حساب سے, اور میکسیمم جو منیمم ایک پوائنٹ ہوتے ہیں وہ لائک اراؤنڈ 6 پوائنٹ سے 8 پوائنٹ تک ہوتے ہیں باڈی کے اندر. لیکن ایڈلٹ میل اور چائلڈ میں جو ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے. زیادہ جو ہوتا ہے وہ چائلڈ میں ہوتا ہے, چلڈرن کے اندر ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے ویری کرتا رہتا ہے. اس کی ایک ریشو ہوتی ہے جس حساب سے اکارڈنگ ٹو دی ٹیسٹ پراپرلی پتہ لگتا ہے کہ کتنا گلوکوز لیول باڈی کے اندر ہے یا ایوریج کیا ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ شوگر ٹیسٹ کروایا جائے, اس کے بعد آپ رپورٹس دیکھ کے پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ اس کا کیا لیول چل رہا ہے اور اس کو کیسے کیا میڈیکیشن دینی چاہیے یا کیا احتیاط بتائی جائے. باقی تو گلوکوز لیول جو ہے وہ زیادہ تر کبھی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, اور کبھی اس طرح نارمل رینج ہے ایک انسان کی لائک نارمل ہے, لیکن اگر وہ کوئی فروٹس زیادہ کھا لیتا ہے یا کوئی ایسی چیز میٹھی چیز زیادہ کھا لیتے ہیں تو اس ٹائم پہ جو ہے گلوکوز لیول انکریز کر جاتا ہے.
We have another caller. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम मैडम, मेरी कॉल कट गई थी. मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि लाइक फॉर एग्जांपल एक अगर एडल्ट पेशेंट है और 20-21 साल का है, ग्लूकोज लेवल कितनी होती है, मुझे उसकी जो है वो रेंजेस बताएं. जी जी, अभी हमने रेंज बताई है आपको. जी मैंने अभी बताई है. ये है कि डिफरेंट वेरी करती है. फास्टिंग के टाइम पे अलग होता है ग्लूकोज लेवल और ड्यूरिंग फास्टिंग के बगैर जो है वो अलग होता है. तो ये चीज़ वेरी करती रहती है. और सुबह के टाइम जो है उसका लेवल अलग होता है. लाइक मिनिमम जो होती है वो 6 to 8 पॉइंट्स की रेशो होती है. और जो वुमेन है उनके अंदर अलग होती है. और यही अगर मेल है लाइक मैन है तो उनके अंदर अलग होती है. ये डिफरेंट पॉइंट से वेरी करती रहती है. थैंक यू फॉर योर कॉलिंग. और डॉक्टर साहब ये बताएं हाइपरटेंशन क्या है और उसका शुगर से क्या ताल्लुक है? हाइपरटेंशन बेसिकली ब्लड प्रेशर को ही कहा जाता है. और शुगर से इसका इस तरह से ताल्लुक़ है, अगर तो इंसान की शुगर हाई है या उसको कोई टेंशन परेशानी है तो वो डायबिटीज़ की वजह से हाइपरटेंशन की तरफ भी मतवजा हो सकता है. उसकी ब्लड वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ज़्यादातर ब्लड प्रेशर जो है वो या तो इंक्रीज़ भी हो सकता है या लो भी हो सकता है. तो ये एक वैसे अलग भी बीमारी है लेकिन डायबिटीज़ के साथ ये लिंक भी करती है. लिंक भी होती है, लाइक दोनों एक साथ ही होते हैं. ऐसा ही है. रिस्क फैक्टर हो जाते हैं. रिस्क फैक्टर जो है वो एक तरह से इक्वल हो जाता है. डायबिटीज़ वाले पेशेंट को हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर भी हो सकता है और हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को जो है डायबिटीज़ भी हो सकती है. और सिर्फ ये दोनों ही बीमारियां नहीं हैं, इनके अलावा बहुत सी बीमारियां हैं जैसे लाइक स्टमक का प्रॉब्लम हो जाता है, अक्सर औकात किडनी फेलियर हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. तो ये वेरी करती रहती हैं कि आपकी जो बीमारी है वो लाइक उसकी रेशो क्या है, ज़्यादा है, कम है, हल्की है या बढ़ी हुई है. तो उस हिसाब से जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ मतवजा करता है. अच्छा ये बताएं कि शुगर जो है वो ज़्यादातर मर्द हजरात को होती है या ख़वातीन को होती है? ख़वातीन और मर्द हजरात का वही बात है जिस तरह अभी एक कॉलर की हमारी कॉल थी कि ग्लूकोज लेवल वेरी करता है या नहीं. डिफरेंट होती है. रेशो अगर देखी जाए तो मेल के अंदर ज़्यादा होती है डायबिटीज़ लेवल, क्योंकि ये जेनेटिक इशू भी इसमें काउंट किया जाता है और नॉर्मल भी, क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ लोग कहते हैं ना कि मीठा खाने से या अपनी डाइट का ख्याल रखने से ना रखें तब होती है, लेकिन ऐसा नहीं है. ये बाहर के कुछ माहौल ऐसे होता है कि इंसान को लाइक टेंशन वगैरह होती है, कोई स्ट्रेस वगैरह होता है, उसकी वजह से भी इंसान मुबतला हो जाता है. लेकिन मेजॉरिटी जो केसेस होते हैं वो मेल के अंदर होते हैं कि मेल जो हैं वो ज़्यादा इस चीज़ से गुजरते हैं. ठीक है. अच्छा अगर आपके पास कोई डायबिटीज़ का पेशेंट आता है तो आप उसकी कितने टाइम की हिस्ट्री चेक करते हैं, फिर कौन कौन से टेस्ट के लिए उसको बताते हैं? देखें, जो भी डायबिटीज़ का अगर पेशेंट आता है सबसे पहले तो उससे पूछते हैं कि आपको कितने टाइम से डायबिटीज़ है, शुगर कितने टाइम से है. अगर तो वो कहता है कि लाइक मुझे साल हो गया है या 2 साल हो गए हैं, तो फिर उसके जो उस साल 2 साल का जो दौरानिए में उसने टेस्ट वगैरह कराए हैं या जो मेडिकेशन ली है उसकी हिस्ट्री मालूम करते हैं. और फिर उसका फैमिली बैकग्राउंड भी मालूम किया जाता है, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है इसमें चेक करना पड़ता है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से तो ये बीमारी नहीं आई, अगर उस बीमारी वजह से नहीं आई तो किस वजह से आई है, कोई स्ट्रेस है, कोई और चीज़ है, कोई डाइट की वो इनअप्रोप्रिएट डाइट ले रहे हैं. तो ये है कि उसकी अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री जो भी है टाइम पीरियड बताते हैं उस हिसाब से जो है उनसे पूछा जाता है और मेडिकेशन या टेस्ट वगैरह जो है उनको उस हिसाब से दिए जाते हैं. अगर फैमिली में जैसे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स को आपके शुगर है तो उस इंसान को ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए अगर, या फिर एहतियात के बावजूद भी उसको शुगर होगी? देखें, इसका जवाब हम लेंगे ब्रेक के बाद. हमारे पास एक ब्रेक है, सो ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं. वेलकम बैक एवरीवन. डॉक्टर ऑन कॉल में हमारे साथ डॉक्टर आलियान मौजूद होते हैं. अगर आप डॉक्टर आलियान से रब्ता करना चाहते हैं तो उनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है 0311 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं और अगर आप चेकअप करवाना चाहते हैं तो टाइम लेके क्लिनिक पर जा भी सकते हैं. अगर आप हमारे प्रोग्राम में अभी लाइव कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 051 4102357 पर. और शुगर के हवाले से हम डिस्कशन करें, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. एनीवेज जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर किसी की जेनेटिक्स में शुगर है तो क्या उसको क्या एहतियात करनी चाहिए और क्या ज़रूरी है कि ये उसमें हो सकता है, या फिर अगर एहतियात करेंगे तो वो बच सकते हैं? देखें, जेनेटिक
کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو لائک جب تک کہ ایک بچہ ہے وہ بڑا نہیں ہوتا تب تک ہم کنفرم نہیں کر سکتے کہ اس کو ڈائبٹیز ہے. لیکن وہی بات آ جاتی ہے جو ڈائبٹیز کی ایک تھرڈ سٹیج ہے, ٹائپ ہے جسٹیشنل ڈائبٹیز, جس میں لائک ڈیورنگ پریگنینسی وومن کو شوگر ہو جاتی ہے, ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, لیکن وہ ٹیمپریری ہوتی ہے. اگر وہ اس ٹائم پہ خیال نہیں کریں گی تو جو بیبی ہے وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کا شکار ہوتا ہے, تو وہ بائی برتھ جو ہے ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہوگا. اب جینیٹکس کی اگر بات کی جائے تو جو جینیٹکس والا سینیریو ہے اس میں آلموسٹ لائک جب تک ایک بچہ 14 سال سے 15 سال کی عمر کا نہیں ہوگا اس کو پتہ نہیں لگے گا کہ اس کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے. اگر کچھ ایسی علامات سمٹمز وغیرہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں جو ڈائبٹیز کی طرف متوجہ کرتے ہوں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروا کے اس کو کنفرم کر لینا چاہیے کہ آپ کو اس بچے کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں. لیکن اس میں اگر احتیاط کر رہے ہیں, ڈائٹ کا خیال ہے, اس کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں, ایکسرسائزز وغیرہ ہیں, تو پھر لائک آپ کہہ لیں کہ دیر آر لائک 15 to 20% چانسز جینز کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو جائے. لیکن خیال کی وجہ سے, ڈائٹ کے اور ایکسرسائزز کی وجہ سے جو ہے 80 to 85% چانسز ہیں کہ اگر وہ اس کو جینیٹک کوئی مسئلہ ہونا بھی ہوا تو وہ نہیں ہوگا, اسے وہ کیور کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ آج کل سانس بہت زیادہ پھول جاتا ہے, تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور نارملی ویٹ بھی ٹھیک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بعض لوگ تو موٹاپے کی وجہ سے سانس پھول جاتا ہے, لیکن بعض لوگ نارمل ہوتے ہیں, ان کی فزکس بھی ٹھیک ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کوئی کام کرتے ہیں تو سانس پھول جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ اس وجہ سے ہوتا ہے, یا تو اگر تو لائک ایک نارمل بات کیجیے اسموکنگ وغیرہ کرنے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اسٹیمنا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. دوسرا اگر تو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ موٹاپے سے ہٹ کے جو ایک نارمل بندہ ہے, فٹ ہے باڈی وائز, لیکن اگر اس کی روٹین میں, اس کی لائف میں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی, ایکسرسائز, واک وغیرہ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو اسٹیمنا ہے وہ کم ہے, تو وہ پھر بات کرے گا یا کوئی بھی اس کا ہلکا پھلکا کوئی ایسا فزیکل کام ہوگا تو اس کا جو ہے سانس پھولنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے اس چیز سے بھی, یہ بھی ایک طرح سے بیماری کی علامت ہے, تو اس چیز سے بچنے کے لیے میں لوگوں کو, آپ کو, خود کو یہی کہوں گا کہ جتنا ہو سکے ہم اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں جو ہے متوجہ رکھیں, اپنے آپ کو جو ہے اس چیز میں جو ہے ہم فیس کرتے رہیں وہ چیز. اور اس چیز کا یہی سب سے بڑا مسئلہ کہ کوئی آج کل کی ہماری روٹین ہے, آپ کے آفس میں بھی یہی کام ہے کہ آپ نے بیٹھ کے کام کرنا ہے, گھر آ گیا لیٹ گیا, فون یوز کرتے رہتے ہیں, لیپ ٹاپ اگر یوز کر رہے ہیں, گھر میں کوئی اگر آن لائن کام کر رہے ہیں تو وہ بھی لیٹ کے کرتے ہیں, لیکن ہماری فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ختم ہو ہو گئی گئی ہے. ہیں. پہلے ایک کالر ہمارے پاس موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد اسماعیل, ضلع بکر. محمد اسماعیل, کیا سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ سوال جی معدے کا مسئلہ ہے, معدے کا مشورہ لینا چاہتا ہوں. جی کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ جی معدے کا کافی عرصے کا, تقریباً 10-12 سال ہو گئے. معدے کا مسئلہ, منہ میں چھالے پڑے رہتے ہیں. معدے میں آپ کے جلن وغیرہ ہوتی ہے؟ جی جلن وغیرہ ہوتی ہے اور چھالے پڑے رہتے ہیں, بالکل جلن بہت ہوتی ہے, چھالے زیادہ پڑے رہتے ہیں. تو کوئی آپ دوائی وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر جی وغیرہ بہت کافی ڈاکٹر آپ علاقے میں جو ڈاکٹر ہیں کسی کو نہیں چھوڑا, سب سے دوائی لیا, لیکن یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اچھا, تو یہ مطلب لائک ذرا سا بھی کوئی آپ کے اس میڈیسن کے بعد کوئی چینج وغیرہ نہیں آیا؟ نہیں سر, صرف زیادہ سے زیادہ ہفتہ چینجنگ آتی ہے. اچھا, اس طرح کہ آپ کے معدے کے اندر گرمی ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو یہ تکلیف رہتی ہے اور منہ کے اندر آپ کے چھالے بنے رہتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس کا سب سے اچھا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کریں, جا کے آپ کے جو معدے کے اندر یا جسم کے اندر جو گرمائش ہے وہ ختم ہو, جس کی ختم ہونے کے بعد جو آپ کے چھالے ہیں اور جلن جو آتی ہے آپ کے معدے میں وہ ختم ہو جی سر, متواتر ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتا ہوں, لیکن پھر بھی گرمیوں میں یہ مسئلہ بنتا ہے, سردیوں میں بالکل نہیں بنتا. جو بھی کھا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سردیوں میں. اصل میں گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل وہ گلوبل وارمنگ اتنی زیادہ ہو چکی ہے, اس کی وجہ سے وہ ماحول نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا. تو اس لیے گرمی میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال زیادہ کریں تاکہ آپ گرمی میں بھی اس چیز سے بچے رہیں. باقی یہ ہے کہ آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ اپنی رپورٹس وغیرہ اگر آپ کے پاس کوئی تازی ہیں جو آپ نے کروائی ہوئی ہیں معدے کے حوالے سے,
وہ آپ مجھے سینڈ کر دیں تو میں آپ کو میڈیکیشن جو ہے اس رپورٹ کے حساب سے سینڈ کر دوں گا, تو انشاءاللہ آپ کو بہتری محسوس ہوگی. اور کوئی ایسی متواتر دوا ہے جو ہم روزانہ استعمال کر تھوڑی سی؟ جی ایسی چیز جو روزانہ آپ استعمال کر سکیں, سب میں آپ کو بہترین حل بتا دیتا ہوں. آپ کچی پیا کریں دودھ میں پانی ڈال کے, اس سے یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جو ہے کافی زیادہ ٹھنڈک ہوگی اور آپ کے جو معدے کی تاثیر گرم ہوئی ہوئی ہے وہ بھی جو ہے نارمل ہو جائے گی. اس سے آپ کو کافی زیادہ جو ہے فرق محسوس ہوگا. جی سر, بہت شکریہ. اوکے جی, تھینک یو سو مچ. ویل جناب, اسکرین پر ہمارے نمبر موجود ہے. ڈاکٹر عالیان کا نمبر ہے 0311-tetra2010. اس پر آپ کال کر کے واٹس ایپ کر کے ٹائم لے سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے رپورٹس شیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ رپورٹس کو دیکھ کر ہی ڈاکٹر صاحب آپ کو کوئی نہ کوئی حل بتائیں گے. اینی وے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو ہمارے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں تو اس کا سب سے آسان حل کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے, منہ میں چھالے ایک سٹیج آتی ہے جس میں لائک آپ کے جسم کے اندر بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے. آپ کوئی بھی نارمل چیز کھاتے ہیں تو وہ آپ کو جلن کرتی ہے, تب چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ گرمائش بیسیکلی باڈی کے اندر کی جو گرمائش ہے اس کی وجہ سے یہ چیز انسان اکثر فیس اسی کرتا موسم ہے. میں یعنی گرمیوں میں اور لگتی ہیومیڈیٹی جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ چیز سے انسان گزرتا ہے. اور یہ ایک لائک کامن سی چیز ہے, مطلب ایک نارمل بندہ جس کو کوئی بیماری نہیں ہے وہ بھی اکثر اوقات اس فیز میں سے گزرتا ہے. تو یہ ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں جتنا انسان ٹھنڈی چیزیں ٹھنڈی غذائیں کھائے, دودھ پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کرے گا تو وہ اس چیز سے بچا رہے گا. تو یہ سب سے آسان اور سب سے اچھا طریقہ یہی ہے اس چیز سے بچنے کا, کہ گھر میں بغیر کسی اگر بیماری میں مبتلا نہیں ہے یا کوئی اتنا نارمل سی ایک چیز اگر یہ چھالے سے نکل رہے ہیں تو دودھ پانی مکس کر کے استعمال کرے. وی ہیو اندر کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زیب بول رہا ہوں کوئٹہ سے. کیا سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کہی کہ چیزیں گرمائش پیدا کرتی ہیں, جی اس کو میجر کس طرح کریں گے اور سائنٹیفکلی یہ ہے کیا, گرمائش سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ چیزیں؟ یعنی آپ نے کہا کہ آپ ٹھنڈی چیزیں کھائیں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری غذا میں یا ہمارے جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تاثیر گرم ہوتی ہے, اور وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کھاتا ہے باڈی کے اندر ایسے کیمیکلز وغیرہ اسٹمک کے اندر جو پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں جو اس کی تاثیر اور گرم کر دیتے ہیں, اور وہ آپ کے اسٹمک کے لیے جو ہے لائک ایک طرح سے نقصان دہ ہوتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ نہ کھایا جائے, ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں کھایا جائے, جس کی وجہ سے آپ کسی بیماری یا زیادہ تر معدے کی بیماری سے بچے رہ سکتے ہیں. جیسے کہ فروٹس میں اگر بات کی جائے, گرمی کے موسم میں ہوتا ہے مینگو, لیکن وہ بھی گرم تاثیر رکھتا ہے. کہا جاتا ہے کہ جب اگر آپ مینگو کھا لیں تو اس کے بعد کچی پی لیں, یا پھر مینگو کا جو چھلکا ہے تھوڑا سا وہ لے لیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو گرمائش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم میجر کر سکتے ہیں, یا پھر ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. ایسا ہی ہے. سبزیوں کی بات کی جائے تو کریلے بہت گرم ہوتے ہیں. تو اس طرح مختلف فروٹس اور ویجیٹیبلز اس طرح کی ہیں کہ کچھ چیزیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, کچھ کی تاثیر جو ہے گرم ہوتی ہے. اب جس طرح گرمیوں میں آپ واٹر میلن کا استعمال کریں تو وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اب وہی چیز ہے وہ سردیوں میں نہیں آتی, سردیوں میں اس کی پیداوار ہی نہیں ہے. اگر وہ تب استعمال کریں, اگر آتی بھی ہوتی تو وہ اس کا نقصان دہ تھا. تو یہ ہے کہ ہر چیز اور خوراک کا استعمال بھی موسم کی مناسبت سے کیا جاتا ہے. جیسے سردیوں میں کہا جاتا ہے گرم چیزیں سوپ وغیرہ کا استعمال کر لیں آپ تاکہ آپ گرم رہیں, اور گرمی میں یہ ہے کہ آلریڈی باہر کا ٹمپریچر اتنا زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں ڈائٹ میں تاکہ ہمارا اندر کا سسٹم ٹھیک رہے. ایسا ہی ہے, وہی بات ہے ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک پراپر ٹائم ٹیبل, ایک روٹین سی بنائی ہوئی ہے کہ کیا چیز آپ نے کس دورانیے میں کھانی ہے یا لینی ہے. تو اس حساب سے اگر ہم چلیں گے تو ہم فور شور ٹل دیٹ جو ہیں بالکل صحیح رہیں گے اور صحت مند رہیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایکسرسائز کرنے کا بہترین ٹائم کون سا ہے؟ کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد, صبح یا شام, کون سا بہترین ٹائم ہے واک کا, ایکسرسائز کا؟ دیکھیں ایکسرسائز کرنے کا جو سب سے بہترین ٹائم ہے میری نظر میں, اور جس چیز کو میں خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, صبح کا ٹائم سب سے زبردست ہے. ادھر آپ ایکسرسائز کریں یا واک کریں, صبح کا ٹائم بہت زبردست ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے انزائم جو ہیں وہ فریش ہوتے ہیں, آپ خود فریش ہوتے ہیں, آپ کے اندر ایک وہ
پاور سی آتی ہے انسان کے اندر جو کہ آپ کو کافی زیادہ ایکٹیو رکھتی ہے. تو یہ ہے کہ صبح کا جو ٹائم ہے وہ بہت زبردست ٹائم ہے اپنا ایکسرسائز اور واک وغیرہ کرنے کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اگر بندہ ایکسرسائز کرے گا یا واک وغیرہ کرے گا تو اس کو پھر اس کے بعد اپنی جو کھانا کی ایک کوانٹٹی ہے اس کو بس لمیٹڈ رکھنا پڑے گا, کیونکہ اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر تو انسان کھانے کے بعد کرنا چاہتا ہے ایکسرسائز یا واک تو اس کو کھانے کے آلموسٹ گھنٹہ سوا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کے بعد کرنا چاہیے, تاکہ اس کو کوئی وامٹنگ وغیرہ یا اس طرح اس کا کھانا جو ہے اکثر اوقات وامٹ سی ہو جاتی ہے وہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, گرین ٹی یا قہوے کا استعمال کھانے کے کتنے ٹائم بعد کرنا چاہیے؟ گرین ٹی قہوے کا استعمال جو ہے آپ کھانے کے آلموسٹ لائک 20 سے 25 منٹ کے بعد لے سکتے ہیں, تاکہ جو کھانے کی ڈائجیشن کا ٹائم پیریڈ ہے وہ پراپرلی اس فنکشن کر سکے. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام, میں بول رہا ہوں نیلت اللہ سیٹ سے محمد اعجاز. جی جی, کیا سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے میرے بھائی پروگرام کر رہے ہیں, بیماری کے بارے میں ہم سن بھی رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو کچی کا آپ نے بتایا ہے کہ یہ ساون بدرے میں لوگ نہیں پینی چاہیے سر, مطلب ہے ساون بدرے میں بھی آدمی پی سکتا ہے؟ سر پی سکتے ہیں, اس کی تاثیر جو ہے ٹھنڈی ہوتی ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ گرمی اتنی ہوتی ہے, ہیومیڈیٹی لیول اتنا زیادہ ہوتا ہے, تو یہ ہے کہ اس چیز سے جو ہے بندہ اپنے معدے کے اندر یا جسم کے اندر جو گرمائش وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے اگر کچی کوئی انسان نہیں پینا چاہتا, اکثر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دودھ وغیرہ سے جو ہے لائک اجتناب کرتے ہیں, پرہیز کرتے ہیں, تو ان کے لیے سب سے اچھا جو گرمی کا توڑ ہے, ساون کا توڑ ہے, وہ ہے کہ لیمو پانی پی لیں. وہ سب سے اچھا ہے ان کے لیے, تاکہ ان کو ایک تو وہ گرمی سے بھی بچے رہیں اور جسم کے اندر جو ان کی گرمائش پیدا ہو رہی ہے وہ بھی نہ پیدا ہو. بالکل, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مہمان بھی آتے ہیں تو اس موسم میں لیمو پانی دیا جاتا ہے, تو اس کی بیسکلی یہی ریزن ہے کہ وہ گرمائش نہ پیدا ہو اور بہتر ہوتا ہے اس موسم میں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ اسکنی ہے تو وہ کیسے کیا ڈائٹ کھائے یا کسی شیک خاص شیک کا استعمال کرے جس سے وہ اسکنی سے تھوڑا ہیلدی ہو جائے؟ دیکھیں یہ اسکنی کی جس طرح آپ بات کریں یہ فزیک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اسکنی ہوتے ہیں, وہ کھاتے بہت زیادہ ہیں لیکن ان کے جسم کو وہ چیز لگتی نہیں ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ نہ کھانے کی وجہ سے یا بہت کم کھانے کی وجہ سے اپنی باڈی فزیک اس طرح کی کر دیتے ہیں. تو جو لوگ کم کھاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈائٹ کے اندر وہ چیز رکھیں جس میں نیوٹرینٹس پروٹین وغیرہ زیادہ ہوں, تاکہ ان کے اوپر جو ہے میس آئے. تو جب آپ کی ڈائٹ کے اندر پروٹین نیوٹرینٹس وغیرہ زیادہ ہوں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا جو ویٹ ہے وہ انکریز ہوگا اور لیس اماؤنٹ آف فیٹ. ہمارے پاس یہاں پر ایک بریک ہے, بریک کی جانب بڑھتے ہیں, بریک کے بعد مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ایوری ون, میں ہوں آپ کی میزبان کہکشاں راجہ. ڈاکٹر آن کال میں ڈاکٹر عالیان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اگر آپ اسکرین پر نمبر بھی موجود ہے اور ان کا نمبر ہے 0311 اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں, ٹائم لے سکتے ہیں اور چیک اپ کروا سکتے ہیں. اگر آپ ہمارے پروگرام میں لائیو ابھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں 05141023357 پر. اور شوگر کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ شامل ہو سکتے ہیں. اینی ویز ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ شوگر اور ایزوسپرمیا یعنی میل کی جو میل انفرٹیلٹی کی بیماری ہے اس کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں ڈائبٹیز جو ہے لنک کرتی ہے وہی جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ڈائبٹیز بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن کے ساتھ لنک کرتی ہے, یا ڈائبٹیز کے ہائی ریشو ہونے کی وجہ سے بہت سی الگ بیماریاں لوگوں کو لگ جاتی ہیں. تو میل ایزوسپرمیا جو میل انفرٹیلٹی ہے وہ بھی ایک بیماری ہے, اور زیادہ تر جو ہے اس کے ینگس میں بھی آ جاتی ہے اور بغیر ڈائبٹیز کے بھی آ جاتی ہے. ڈائبٹیز لازم نہیں ہے کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی آئے, لیکن میجورٹی جو ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اس انفرٹیلٹی سٹیج سے گزر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر تو ڈائبٹیز کے ٹائم پیریڈ میں انسان اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھ رہا اور مطلب بالکل بے احتیاطی تدابیر استعمال کری جا رہا ہے تو وہ اس فیلڈ میں سے, اس بیماری میں سے گزر سکتا ہے. وہ اس فیز کو جو ہے اس سٹیج کو فیس کرے گا لازمی. اگر شوگر کے پیشنٹ ہیں تو وہ
کون کون سی چیزیں کھائیں, کن چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے انہوں نے ڈائٹ میں, خاص طور پہ اگر بات کی جائے, کیونکہ ایک عام آدمی کو نہیں پتہ کہ میں کون سی خوراک لوں کون سی نہیں لوں, ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں اور کس میں نہیں ہیں, تو بیسک آپ بتا دیجیے. دیکھیں جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں ان کو سب سے پہلے چاہیے جو فروٹ کی مقدار ہے وہ اپنی کم رکھیں, وہ والے فروٹ کھائیں جن میں گلوکوز لیول جو ہے کم ہو. اب اس میں سیب, آم, کیلا جو ہے ان کے اندر بہت زیادہ گلوکوز ہوتا ہے, اور ہوتا سارے فروٹس میں ہے, لیکن ان کے اندر جو ریسرچ کے حساب سے دیکھا گیا ہے کافی زیادہ گلوکوز لیول یہ کنٹین کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈائبٹک پیشنٹس کو میں خود بھی ریفر یہ کرتا ہوں کہ ان چیز کی جو کھانا ہے اس چیز کو وہ بہت ہی کم مقدار میں کھائیں. مطلب ایک آم ہے تو وہ کھا رہے ہیں تو اس کا چوتھائی حصہ اس پہ ہم مزید بات کریں گے. کالر ہمارے پاس موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی آزاد کشمیر سے خیرہ بول رہی ہوں. جی کیا سوال کرنا چاہیں گی ڈاکٹر صاحب سے؟ ڈاکٹر صاحب میری صحت اس طرح ہے کہ یہ دن بدن گر رہی ہے, خوراک بھی کھاتی ہوں لیکن جسم میں بہت زیادہ درد بھی اور ریشہ میرے جسم میں بہت زیادہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں سمجھتی ہوں کہ میں جو کچھ خوراک کھاتی ہوں لگتا ہے کہ یہ بلڈ کے بجائے ریشہ بن رہا ہے, اور میرے گلے میں ہمیشہ ریشہ, اور رات دن یہ 24 گھنٹے ریشہ رہتا ہے میرے گلے میں, اور اس کی وجہ سے میں کچھ کھا پی سکتی نہیں ہوں, ڈر کے مارے کہ یہ شاید سارا کچھ ریشہ ہی بن جائے گا. اور اس کی وجہ سے میرے سر میں بھی درد ہوتا ہے, میرے کانوں میں بھی, میری آنکھوں میں بھی, اس طرح یہ مختلف اس کی سچویشن بن جاتی ہے. آپ کی ایج کیا ہے؟ جی میری 45. 45 ایج ہے. اچھا, یہ آپ جو کانوں وغیرہ میں اور آنکھوں میں سر میں درد ہے, سب سے پہلی بات ہے یہ تو ریشے کی وجہ سے ہے. آپ کے باڈی کے اندر ریشہ بہت زیادہ پروڈیوس ہو چکا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو درد ہوتا ہے. باقی کوئی میڈیسن وغیرہ آپ لے رہی ہیں؟ جی لے رہی ہوں لیکن بالکل آرام نہیں آتا. اچھا, تو آپ نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ ریسنٹلی کروائے ہیں اس حوالے سے؟ جی نہیں لکھے ڈاکٹر صاحب نے کوئی ٹیسٹ میرا نہیں لکھا. جب میں جاتی ہوں میڈیسن دے دیتے ہیں, اور اس سے میری گلے کی آواز بھی اکثر بیٹھ جاتی ہے, اور میرے بعض دفعہ خود بخود ریشہ نکلتا ہے. روٹی کھاتے وقت بھی گلے سے بالکل نوالے کے ساتھ نکلتا ہے. پھر میں محفل میں کھانے سے بھی پریشان ہو جاتی ہوں, اٹھ کے میں تو وہ نوالا کھینچ دیتی ہوں. اچھا, اس طرح ہے کہ آپ میں واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. آپ کی جو میں نے بیماری ہے وہ سن لی ہے, میں اپنے اسسٹنٹ کو بھی بتا دوں گا. یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ ٹیسٹ ریفر کروں گا. آپ کے ایک تو سلائیوا کے ٹیسٹ ہوں گے اور بلڈ ٹیسٹ ہوں گے. آپ کے اس ٹیسٹ کے حساب سے جو ہے دیکھا جائے گا کہ یہ کس وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر ریشے کی جو ریشو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. تو یہ ہے کہ اس حساب سے میں آپ کو میڈیسن میسر کروں گا, اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس کریں گی. آپ کو یہ جو آپ کے کھانے کے ٹائم پہ ریشہ باہر آ رہا ہے, یا نارملی آپ کا جو ریشہ باہر آ رہا ہے منہ اور ناک کے ذریعے سے, اس کی جو مقدار ہے یہ بھی کم ہو جائے گا. اور آپ کو جو کھانا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں جتنا بھی کھاتی ہوں مجھے لگتا نہیں اور میری صحت کم ہو رہی ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی حل ہو جائیں گی. آپ ایک دفعہ مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں, تاکہ یہ ہے کہ میں آپ کو بے شک آپ میرے پاس وزٹ نہ بھی کریں, لیکن یہ آپ کے ٹیسٹ وغیرہ کرواؤں گا. اس حساب سے جو ہے آپ مجھے رپورٹس وغیرہ سینڈ کر دیں تاکہ میں آپ کو میڈیکیشن پرووائڈ کر سکوں. لیکن یہ آپ کا واٹس ایپ نمبر میں کیسے ٹریس کروں؟ جی آپ کا واٹس ایپ کا ڈاکٹر صاحب کا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر بھی موجود ہے, اور میں بتا بھی دیتی ہوں 0311 اس پہ آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں. اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ رپورٹس آپ کو کچھ ٹیسٹ دیں گے, ان کی رپورٹس آپ نے بھیجنی ہے, اور پھر فردر وہ آپ کو میڈیکیشن دیں گے. تھینک یو سو مچ. اوکے, تھینک یو سو مچ فار یور کالنگ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو کھانا ہے یا نارمل میل ہے, اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہے تو وہ اپنے میل میں کتنا وقفہ رکھے, کتنے ٹائم پیریڈ کا بریک رکھے؟ دیکھیں, اگر ڈائبٹک پیشنٹ انسولین وغیرہ نہیں لگا رہا, میڈیکیشن یوز کر رہا ہے, تو پھر وہ اپنا جس طرح صبح دوپہر شام کے ٹائم وہ روٹی کھاتا ہے اس طرح کھائے. لیکن اس کو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے پرہیز کرنا چاہیے. اب جس طرح بڑا گوشت ہو گیا, چاول وغیرہ ہو گئے, ان چیزوں سے کافی پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ چیز جو ہے اس کو
مزید ایک تو بیماری میں مبتلا بھی کرتے ہیں, دوسرا شوگر لیول کو انکریز کرتے ہیں. باقی جو پیشنٹ ہے جس کو انسولین لگتی ہے, جو انسولین صبح اور شام کو لگا رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی 2 ٹائم ہی کھاتا ہے کھانا, کیونکہ اس نے بغیر انسولین کے کھانا اگر کھائے گا تو اس کا شوگر لیول کافی زیادہ آٹومیٹکلی انکریز کر جاتا ہے. تو پھر اس انسان کو جس کو انسولین لگ رہی ہے 2 ٹائم ہی کھانا کھانا ہے جب انسولین لگے گی, جی, ادروائز ان کی شوگر انکریز ہو سکتی ہے اور وہ لازم ہو جاتا اور ہے. اگر درمیان میں بھوک لگ جائے تو کچھ ہلکا پھلکا لے سکتے ہیں؟ جی, ہلکا پھلکا لے سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ سٹیجز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جی 300 پلس جو فرسٹ سٹیج آتی ہے وہ لائک 200 سے 300 یا 300 سے لائک لٹل بٹ آف مور ریشو میں رہتی ہے ڈائبٹیز لیول. تو پھر اس کے جو انسولین لیول ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ان کو لائک 15 cc جو ہے انسولین وہ لگاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اکثر اوقات اس طرح صبح زیادہ ہوتی ہے انسولین لیول, شام کو کم ہوتی ہے, تو وہ ویری کرتا ہے. تو لیکن وہ ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے کیا کہتے ہیں لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا کھانے سے پہلے کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں انسولین کا استعمال کریں. ٹھیک ہے, ایک کالر ہمارے پاس موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے, کہاں سے کال کریں؟ میں تنویر خان بات کر رہا ہوں ابتباد سے. جی, کیا سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر علیان سے؟ جی, سوال نہیں کرنا چاہ رہا لیکن ایک مشورہ دینا چاہ رہا ہوں. جی جی پوچھیے. میں نے یہ دوائی ازمائی ہے نا, میرے کو خود شوگر کی کسی نے بتایا ختم ہو گئی. جی, یہ جو اپنا کڑی پتہ ہے ہرا فریش, اس کو جو ابال کے یوز کرے 1 مہینہ, اگر شوگر رہ جائے پھر آپ بولیں. کڑی پتہ جو ہے آپ, جی جی کڑی پتہ, اس کا جو پانی استعمال کیا جائے اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں آ جاتی ہے, کافی بالکل ختم ہو جاتی ہے شوگر رہتی ہے. جی ایسا ہے, یہ دیسی ٹوٹکے ہیں, میں نے ان چیزوں کا سنا بھی ہے. اور پرانے لوگ جو ڈائبٹیز یا شوگر کے حوالے سے ایسی چیزوں سے گزرے ہیں تو وہ ایسے ٹوٹکے کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار فیل ہوتا ہے کہ ختم ہو گئی ہے, لیکن پھر کچھ ٹائم بعد واپس سے ری جنریٹ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے پراپر میڈیکیشنز ہی ہیں جو اس کو جڑ سے ختم کر سکتی ہیں, یا تو اس کو بہت زیادہ کنٹرول کر سکتی ہیں. چلیے, بہت شکریہ کال کرنے کا. کوئی اور سوال اگر آپ کا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. آئی تھنک کالر جا چکے ہیں. اچھا, یہ چیزیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کڑوی چیزیں, مطلب کوئی بھی کڑوی چیزیں آپ زیادہ استعمال کریں تو بھی آپ کی شوگر کم رہے گی. دیکھیں, یہ کرنی چاہیے تب لائک آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک چیز میسر نہیں ہے, مطلب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے, یا آپ کوئی بہت ہی بیکورڈ ایریا میں سے بلانگ کرتے ہیں, تو زیادہ تر جو ہمارے پنڈ کے یا دیسی لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ٹوٹکے کرتے ہیں, اور ان چیز سے کافی زیادہ ان کو نجات بھی ملتی ہے. کیونکہ پرانے ٹائم پہ طبی امداد نہیں ہوتی تھی تو لوگ یہ چیزیں جو ہے اسی طرح گزارتے تھے اس چیز سے. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ٹیکسلا سے طلحہ بول رہا ہوں. طلحہ, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی شوگر ہے. ٹھیک ہے, کتنے ٹائم سے ہے شوگر آپ کو؟ میرا تقریباً 2.5 سال ہو گئے. اچھا, کتنی رہتی ہے شوگر آپ کی؟ میں جب دوائی کھاتا ہوں تو پھر کنٹرول ہوتا ہے. صحیح ہے. لیکن جب دوائی نہیں کھاتا ہوں تو پھر تقریباً 200 سے بڑھ جاتے ہیں. صحیح ہے. تو ویسے مطلب نارمل آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں تو کتنی رہتی ہے شوگر آپ کی؟ آئی تھنک کالر جا چکے ہیں. ہمارے پاس ہے ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں, مزید ڈسکشن کریں گے بریک کے بعد. تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. K2 ٹیلی ویژن پر آپ دیکھ رہے ہیں مجھے کہتے ہیں کہکشاں راجہ. پروگرام کا نام ہے ڈاکٹر آن کال. بات کر رہے ہیں ہم اپنے پروگرام میں شوگر کے حوالے سے, اور آپ کا جو سوال ہے آپ بھی کر سکتے ہیں, شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں. اگر آپ کال کرنا چاہ رہے ہیں تو 051410235 پر آپ کال کر کے سوال کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے 0311 اس پر آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور میسج کر کے ٹائم لے سکتے ہیں اور چیک اپ کروا سکتے ہیں. اور اگر آپ کی کوئی رپورٹس ہیں تو آپ رپورٹس شیئر کر کے ڈاکٹر صاحب سے مزید گائیڈنس لے سکتے ہیں. اینی ویز ہمارے پاس ایک کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم.
कॉलर जा चुके हैं। एनीवेज ब्रेक से पहले एक कॉलर हमारे पास मौजूद थे और उनका सवाल था कि उनको काफ़ी टाइम से शुगर है और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, ठीक है, वो मुख्तलिफ मेडिकेशन भी ले रहे हैं, तो उस हवाले से आप उनको जवाब दे दें। वो उनका सवाल यही था कि मैं मेडिकेशन ले रहा हूँ लेकिन 1-2 दिन में नागा करता हूँ तो मेरी शुगर जो है वो 200 प्लस चली जाती है। तो सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी किसी भी डॉक्टर के पास अगर जाते हैं और वो आपको कोई मेडिकेशन देता है तो आपको चाहिए कि आप बिला नागा जिस तरह डॉक्टर ने कहा है उस तरह मेडिकेशन यूज़ करते रहें ताकि आपकी जो बीमारी है वो ख़त्म हो सके। और डॉक्टर के पास इंसान तब ही जाता है तब उसने किसी बीमारी से निजात हासिल करनी हो। तो ये है कि मेरे पास भी उनको मैंने कहा है कि मुझे रिपोर्ट शेयर कर दें अपनी, तो मैं उनकी मेडिकेशन स्टार्ट करवा दूंगा, लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा कि अपनी मेडिकेशन जो है बिला नागा बगैर किसी नागे के लेनी है ताकि उनकी शुगर कंट्रोल। कॉलर हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन हमारे साथ मौजूद है? मैं शाहीन बात कर रही हूँ हरीपुर से। क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मैं ये पूछना चाहूंगी कि मेरा रेशा बहुत बनता है ना, तो रेशा बनने की वजह क्या हो सकती है? हालांकि मैं चाय नहीं इस्तेमाल करती बिल्कुल भी, मैं कहवा पीती हूँ, लेकिन कहवा पीने के बावजूद मेरा रेशा बहुत ज्यादा है। चीनी भी इस्तेमाल मैं बहुत कम करती हूँ, मैं शक्कर वाली चाय लेती हूँ, मतलब शक्कर वाला कहवा पीती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं अगर थोड़ा सा भी ठंडा पानी पी लूं तो मुझे रेशा बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं बहुत तंग हूँ। और सुबह के टाइम जब मैं उठती हूँ तो मेरे हलक में जमा हुआ होता है, सांस लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो प्लीज मुझे इसके लिए कोई एडवाइस कर दें। अच्छा, इस तरह है कि सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। मुझे पता है कि गर्मी होती है, ज़रूरत पड़ती है, बंदा कहता है कि ठंडा पानी पीऊँ ताकि गर्मी जो है ना लगे। ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, नीम गर्म पानी पिया करें। उससे ये है कि आपका जो रेशा जमता है या वो बनता है, 2 अलामतें होती हैं, बनता भी है और जमता भी है जिस्म के अंदर, सांस की नाली के अंदर। तो वो आपका एक तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, वो आएगा बाहर, लेकिन ये है कि उसको आप जितना बाहर निकालेंगी वो उतना अंदर से साफ़ होता रहेगा। बाकी कावे का जो इस्तेमाल आप कर रही हैं वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, उससे भी आपका जो रेशा अंदर जमा हुआ होता है वो सारा बाहर आएगा। और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें कावे का, वो फिर आपके लिए जो है अच्छा नहीं रहेगा, मैदा आपका ख़राब करेगा। दिन में 1-2 दफ़ा हाथ मार के 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल कर लेना, नहीं तो एक ही दफ़ा आप पिएँ कावा। बाकी ये है कि मैं आपको कुछ टेस्ट वगैरह मुझे मेरे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लिएगा, मैं आपको सलाइवा और ब्लड टेस्ट बता दूंगा, वो आप करवा लें। उसकी रिपोर्ट्स आने के बाद जो है मैं आपको मेडिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा जिसके यूज़ से जो है आपका ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर कॉलिंग। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो हमारा मसला है, जब कोविड आया था, ठीक है, कोविड के बाद से हमने ठंडा पानी छोड़ दिया था, लेकिन अब फिर वही वाली बात है, जब वो रात गई बात गई वाली बात है, ऐसे ही है कि अब जब वो बीमारी ख़त्म होगी तो दोबारा से हमने ठंडे पानी का इस्तेमाल कर लिया, तो जबकि हमें गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और कहा जाता है कि सुबह के टाइम ख़ास तौर पे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, गर्म पानी का इस्तेमाल हम करेंगे, सबसे पहली बात है कि उसका असर हमारी स्किन पे पड़ता है, हमारी स्किन साफ़ रहती है। फिर स्किन से हट के बात की जाए तो हमारा जो अंदर इंटेस्टाइन्स वगैरह होती हैं वो साफ़ रहती हैं, हमारा स्टमक जो है वो साफ़ रहता है। तो ठंडा पानी जो होता है वो वक्ती हमारी प्यास ही बुझाता है, लेकिन ये है कि हमें नुकसान देता है, हमें मोटापे की तरफ भी मतवज्जा कर देता है और मज़ीद दिल की बीमारियों की तरफ भी मतवज्जा कर देता है। आप कोई भी आपने वॉक वगैरह की है या आप कहीं भाग के आए हैं और आपने एकदम से ठंडा पानी पी लिया है तो वो आपको जो है वेंस की ब्लॉकेज की तरफ भी मतवज्जा कर देता है। तो इसलिए गर्म पानी का इस्तेमाल जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। और बलगम का ये भी होता है ना कि हम ये जो मौसम, बारिशें आ रही हैं, मौसम बदल रहा है, तो इस वजह से भी होता है। एनीवे तक अब हम इजाज़त चाहेंगे क्योंकि प्रोग्राम का एंडिंग टाइम आ गया, तो आपसे यही कहेंगे कि अगर आप डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर मौजूद हैं जो कि है 0311 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप टाइम ले सकते हैं, लाइव डॉक्टर साहब के पास टाइम लेके आ सकते हैं। और अगर आप कहीं दूर से
سے رابطہ کر رہے ہیں تو آپ اپنی رپورٹس شیئر کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کنسلٹ کر کے، وہ آپ بتا دیں گے آپ کو کہ کون کون سی ٹیسٹ کی آپ کو ضرورت ہے. اینی ویز یہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اور گرم پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. گرمی ہے، ٹھنڈا پانی آپ نے استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس سے بہت ساری بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں. میرا اور آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا اگلی جمعرات انشاءاللہ دوبارہ، اور ڈاکٹر علیان ہمارے ساتھ ہوں گے. اب دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.